बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है मासूम बलाएं नॉवेल एपिसोड नंबर 4। इस जुर्म से हमारा मकसद क्या हो सकता था? जलाल ताकतवर दुश्मन रखता है। मैंने कहा, उसे ताकतवर दोस्त भी नसीब हैं। दुश्मनों के लिए ये बात किस कदर इत्मीनान की होती कि जलाल का खात्मा बगैर किसी शक व शुबे के हो जाता और बुलंद तरीन शोहरत और मुसलमान दियानत का एक डॉक्टर फ्रेम में आकर इस मौत को एक फितरी मौत करार दे देता। ये मेरा जाती गरूर नहीं बल्कि पेशा वराना फहर की बात है कि मैं इस किस्म का एक डॉक्टर खुद को समझता हूँ। गुलहान, उसने इस बात में सर हिलाया। उसका चेहरा नरम पड़ गया और मैंने देखा कि खतरनाक कशीदगी कमजोर हो गई। आप जो कुछ फरमा रहे हैं या पहले फरमाया था, इसके खिलाफ हम कोई दलील नहीं रखता, लेकिन हम आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमारे दिमाग के बारे में बहुत ऊंचा ख्याल कायम किया। आप जिस मंसूबे की तरफ इशारा करता है उसे तैयार करने के लिए बिलाशुबा एक काफी चालाक इंसान की जरूरत है। अगर हमने ये मंसूबा बनाया है तो वाकई हम जबरदस्त चालाक आदमी हैं। इस तंजिया जुमले पर मैं शर्मिंदा सा हो गया, लेकिन मैंने जवाब ना दिया। गुलहान ने मुखर्जी के पुतले को उठाया, उसे गौर से देखने लगा। मैं जलाल की हालत दरियाफ्त करने के लिए टेलीफोन की तरफ बढ़ा, लेकिन गुलहान की एक हैरतज़दा आवाज सुनकर रुक गया। उसने मुझे इशारे से बुलाया और मुझे ये पुतला देते हुए उसके कोट के कॉलर की तरफ इशारा किया। मैंने कॉलर को इधर उधर छूकर देखा। कोई शय जो कि बड़े पिन के गोल चेहरे की तरह मालूम होती थी मेरी उंगलियों को महसूस हुई। मैंने उसे बाही की तरफ खींचा तो ऐसे मालूम हुआ जैसे न्या में से खंजर निकाल रहा हो। ये किसी धात का एक टुकड़ा था, 9 इंच लंबा, पिन से भी ज्यादा मुहीन, सख्त और सुई की तरह नुकीला। एक ही नजर में मैं समझ गया कि मेरे सामने वो हथियार मौजूद है जिसने जलाल के सीने को फगार किया था। लो बाबा, ये एक और बदतमीजी है, गुलहान बोला। हो सकता है ये हमने ही रखा हो डॉक्टर साहिब, तुम बेशक ऐसा कर सकते थे गुलहान, उसने कहा लगाया। मैंने इस खंजर का मुआयना किया। ये वाकई एक खंजर था। बज़ाहिर ये इंतहाई नफीस फौलाद का मालूम होता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये फौलाद का ही है। इसकी सख्ती ऐसी थी कि मेरे तजुर्बे में नहीं आई थी। सिरे पर गोल हिस्सा कत्तर में निस्फ इंच था और एक पिन के गोल सिरे की बनिस्बत एक खंजर का दस्ता ज्यादा मालूम होता था। खूट पिन के नीचे देखने पर उसके गोल गोल पेचदार हल्के बने हुए थे, जैसे उस पर गिरफ्त मजबूत रखने के ख्याल से बनाए गए हों। किसी हाथ की गिरफ्त, गुड़िया के हाथ की गिरफ्त। ये यकीनन गुड़िया का खंजर था। इस पर कुछ दाग लगे हुए थे। मैंने उकताकर अपना सर नफी में हिलाया, उस चीज को एक तरफ रखा, ये सोचकर के बाद में इन दागों को जांच कर जरूर देखूंगा। ये मैं समझ गया था कि वो खून के दाग थे, लेकिन मुझे यकीनी तौर पर मालूम करना अशद जरूरी था। लेकिन अगर वो वाकई खून के ही दाग हों तभी वो इस काबिल यकीन कहानी का यकीनी सबूत ना बन सकते थे कि इस मुखलित हथियार को एक गुड़िया के हाथ ने ही इस्तेमाल किया है। मैंने मुखर्जी के पुतले को उठाया, निहायत अगाय नजर से उसका मुआयना करने लगा। मैं तयन न कर सका कि वो किस शय का बना हुआ था। दूसरी गुड़िया की तरह वो लकड़ी का न था। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि उसकी साहत में गोंदम और मोम का मुरक्कब इस्तेमाल किया गया है। मुझे इस किस्म के किसी मुरक्कब का इल्म नहीं था। मैंने उसके कपड़े उतारे। गुड़िया के जिस्म का जो हिस्सा नुकसान से महफूज रह गया था वो इज़ा की बनावट के लिहाज से मुकम्मल था। उसके बाल इंसानी बाल थे जो बड़ी एहतियात से उसकी खोपड़ी पर जमा दिए गए थे। आंखें किसी किस्म की स्याह शीशे की बनाई हुई थी। उसके लिबास के बनाने में उसी हुनरमंदी का सबूत दिया गया था जो कि ताजू की गुड़िया में नजर आता था। उस वक्त मैंने देखा कि गुड़िया की लटकी हुई टांग किसी धागे से लटकी हुई न थी, वो एक तार से लटकी हुई थी। ये जाहिर था कि उस पुतले का अंदरूनी ढांचा किसी तरह की तार से बनाया गया था। मैं अपने आलात की अलमारी के पास गया और सर्जरी में काम आने वाली आरी और चंद दीगर निश्तर निकाल लाया। एक साथ तौकफ करो डॉक्टर, गुलहान बोला। आप इस चीज को छुरी से कते करना चाहता है? मैंने सर के इशारे से इकरार किया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बड़ा भारी सा शिकारी चाकू निकाला। इससे बेशतर कि मैं उसे रोक सकूं, उसने कल्हारी की तरह चाकू का वार मुखर्जी के पुतले की गर्दन पर कर दिया। पुतले की गर्दन साफ कते हो गई। गुलहान ने उसका सर पकड़ा, उससे मरोड़ने लगा। एक तार सा चटक कर टूट गया। उसने गुड़िया का सर मेज पे डाला और उसका जिस्म मेरी तरफ फेंक दिया। सर लुढ़कता हुआ चला और उस फीते के पास आकर रुका जिसको गुलहान ने जादूगरनी का हार बतलाया था।
ایسا معلوم ہوا کہ جیسے گڑیا کا سر مڑ کر اوپر ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ مجھے خیال ہوا جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک سرخ چمک سی پیدا ہوئی، چہرے پر تشنج کی سی کیفیت نمودار ہوئی، وہی شیطانی کینہ پرور کیفیت جو کہ میں نے مکھرجی کے زندہ چہرے پر دیکھی تھی۔ میں نے خود اپنے اوپر تیش کھاتے ہوئے خود کو سنبھالا، یقیناً صرف روشنی کے عکس کا کرشمہ ہوگا۔ میں نے گلحان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ سردار کے واسطے آپ ہم سے زیادہ اہم ہیں، اس نے پر اسرار طور پر کہا۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ گڑیا کے ٹوٹے ہوئے جسم کو میں نے کاٹ کر کھول ڈالا جیسا کہ میرا خیال تھا۔ یہ تار کا ڈھانچہ پر بنایا گیا۔ اس ڈھانچے کے اوپر جس چیز کا خول چڑھایا گیا تھا، جب میں نے اس کو کاٹا تو دیکھا کہ ڈھانچہ ایک ہی تار یا دھات کے ایک ہی ٹکڑے سے تیار کیا گیا تھا، اور جس چالاکی سے گڑیا کے بلائے جسم کی تشکیل کی گئی تھی، اسی چالاکی سے تار کو موڑ کر انسانی ڈھانچے کا خاکہ بنایا گیا تھا۔ جسم کی ساحت میں انسانی جسم کی ہو نقل تو نہیں ہو سکتی تھی، پھر بھی کافی عبرتناک مناسبت و مشابہت سے کام لیا گیا تھا۔ جسم میں ہڈیوں کے جوڑ نہ تھے اور نہ اعصاب، لیکن گڑیا کو جس شے سے تیار کیا گیا تھا وہ حیرت ناک حد تک نرم تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسانی سے مڑ جاتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ میں کسی زندہ جسم کی چیر پھاڑ کر رہا ہوں، اور بڑی دہشت سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کٹے ہوئی سر کی طرف نظر ڈالی۔ گلحان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نظر جما کر دیکھ رہا تھا، اور خود اس کی آنکھیں گڑیا کی آنکھوں کے سیاہ چمکدار شیشوں سے چند انچ سے زیادہ دور نہ تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے میز کے کنارے پر جمے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ہاتھوں پر ایک ایسا تناؤ اور کشیدگی کی کیفیت تھی جیسے گلحان خود کو دور ہٹانے کی ایک شدید کوشش کر رہا ہو۔ جب اس نے گڑیا کے سر کو میز پہ ڈالا تو یہ سر لڑک کر گرادار فیتے کے پاس رکا، لیکن اب وہ فیتا گڑیا کی کٹی ہوئی گردن اور پیشانی کے گرد اس طرح لپٹا ہوا تھا جیسے وہ ایک سانپ ہو۔ اور صاف طور پر میں نے دیکھا کہ گلحان کا چہرہ گڑیا کی طرف قریب تر ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اور قریب گڑیا کے ننھے سے چہرے کی طرف، جیسے گلحان کا چہرہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ گڑیا کے چہرے میں ایک زندہ شیطان مسکراتا نظر آتا تھا، اور گلحان کا چہرہ خوف و نفرت کا سمندر تھا۔ گلحان، میں نے سلا کر کہا، اور اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا سر جھٹکے سے نیچے ہٹایا۔ جب میں نے ایسا کیا تو مجھے قطعی ایسا محسوس ہوا کہ گڑیا کی آنکھیں میری طرف گھوم کر دیکھنے لگی اور اس کے ہونٹوں پر پیچ و خم پیدا ہو گئے۔ گلحان لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا، ایک ساتھ کے لیے اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کود کر میز کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گڑیا کا سر اٹھایا، اسے پوری قوت سے فرش پہ پٹک دیا، اس کے بعد اس کے اوپر بار بار اس طرح پاؤں رکھ کر دباتا رہا جیسے وہ کسی زہریلی مکڑی کو کچل کر مار ڈالنا چاہتا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سر ایک بے شکل لوتھرا سا بن کر رہ گیا۔ انسانی شباہت وغیرہ اس میں سے بالکل ختم ہو گئی، لیکن اس کے اندر دو سیاہ شیشے جو کہ پتلے کی آنکھیں تھی اور اب تک چمک رہی تھی، اور جادو کرنے کے ہار کا گھرا دار فیتا اب تک اس میں لپٹا ہوا تھا۔ خدا کی پناہ، گلحان یہ تو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک سگریٹ سلگائی اور دیا سلائی کی تیلی کو پھینک دیا۔ یہ تیلی اس چیز پر گری جو کبھی پتلے کا سر تھا۔ فوراً ہی ایک تیز چمک نمودار ہوئی، ایک خوفناک سسکیوں کی آواز اور ایک شدید گرمی کی لہر۔ جس جگہ کچلا ہوا سر پڑا تھا اب وہاں سے فرش پر ایک جھلسا ہوا نشان باقی تھا۔ اس کے اندر وہ سیاہ شیشے پڑے تھے جو کہ پتلے کی آنکھیں رہ چکے تھے۔ بے نور اور تاریک گھرادار فیتا غائب ہو چکا تھا۔ پتلے کا جسم غائب تھا۔ میز کے اوپر سیاہ موم جیسے رقیق مادے کی ایک بدبودار مقدار نظر آتی تھی جس میں تار کے ڈھانچے کی پسلیاں ابری ہوئی تھی۔ ملحقہ کمرے کا ٹیلی فون گونج اٹھا۔ ایک مشین کی طرح میں نے آلہ کو اٹھایا۔ ہاں، میں نے کہا، کیا بات ہے؟ مسٹر جلال حضور، بے ہوشی دور ہو گئی ہے، اب وہ بیدار ہیں۔ میں گلحان کی طرف متوجہ ہوا۔ جلال کو ہوش آ گیا۔ اس نے میرے شانوں کو پکڑا، اس کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر ایک دہشت کا رنگ تھا۔ اچھا، وہ زیر رب بڑبڑایا۔ ہاں، بالکل درست ہے۔ خار کی گرہیں جل گئی تو سردار کو ہوش آیا۔ اب وہ جادو سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب تو ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہے۔ میں گلحان کو جلال کی چارپائی کے پاس لے گیا۔ میرے خیال میں گلحان کی خلوص و صداقت کے متعلق جو کچھ شکوک میرے دل میں تھے انہیں پرکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ اس کو اس کے سردار کے سامنے لے جایا جائے، کیونکہ اگرچہ یہ واقعات جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے کچھ عجیب طلسمی قسم کے ضرور معلوم ہوتے تھے، لیکن یہ ممکن تھا کہ ان میں ہر ایک واقعہ اس سوچے سمجھے مجرمانہ منصوبے کا ہی حصہ ہو جس کا الزام میں نے گلحان پر لگایا تھا۔ گڑیا کا سر کاٹ لینا ایک قسم کی ڈرامائی حرکت ہو سکتی تھی جس کا مقصد میری قوت تحلیل کو متاثر کرنا ہو۔ یہ گلحان ہی تھا جس نے میری توجہ کو گرادار فیتے کے شیطانی شہرت کی طرف مبذول کر لیا تھا۔ یہ گلحان ہی تھا جس نے گڑیا میں پوشیدہ اس لمبے فولادی پن کو دریافت کیا تھا۔ کٹے ہوئے سر کی طرف اسے جو طلسمی کشش کھینچ رہی تھی وہ ممکن ہے محض ایک اداکاری اور جھوٹ ہو، اور جلتی ہوئی دیا سلائی کو پھینکنا ایک دانستہ حرکت ہو جس کا مقصد گڑیا کو نیست و نابود کر کے جرم کی شہادت و ثبوت کو مٹا دینا ہو۔
مجھے محسوس نہ ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں خود اپنے رد عمل کو میں کوئی اہمیت دے سکتا ہوں، لیکن گلحان اس قدر ماہر اداکار، اس قدر مکار جالساز سمجھنا بہت دشوار تھا، مگر نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور انسانی دماغ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر رہا ہو، اور وہ انسانی دماغ اس قسم کی شاطرانہ باریکیوں کی اہلیت رکھتا ہو۔ بائیں ہما میں چاہتا تھا کہ گلحان پر اعتماد کر سکوں، میں خواہش کر رہا تھا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ثابت ہو، لیکن اس آزمائش کی قسمت میں ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ جلال پوری طرح ہوش و حواس میں تھا، پوری طرح بیدار، اس کا دماغ غالباً اس قدر مستعد اور صحت مند تھا جس قدر کے پہلے رہتا تھا، لیکن دماغی احکامات کی آمد و رفت کا سلسلہ ابھی تک منقطع تھا۔ اس کا دماغ آزاد ہو چکا تھا مگر جسم نہیں، جسمانی عمل کی اہلیت ابھی مفلوج تھی۔ ان غیر شعوری غیر ارادی حرکات کے علاوہ جو کہ زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہیں، اس کے جسم میں کوئی بھی عضلاتی حرکت ممکن نہ تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی، روشن اور ذہانت سے لبریز، لیکن اس کے چہرے پر جذبات کا کوئی بھی اثر نہیں تھا، یعنی نہ بدلنے والی نظر گلحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلحان نے زیرلا پوچھا، کیا سردار سن سکتا ہے؟ میرے خیال میں سن تو سکتا ہے، مگر ہمیں بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ گلحان چارپائی کے قریب دوزانو ہوا اور جلال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اور پھر وہ صاف آواز میں بولا، سب کچھ ٹھیک ہے سردار، ہم سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ طرز عمل ایک مجرم انسان کا سا نہیں تھا، لیکن میں اس کو یہ بھی تو بتا چکا تھا کہ جلال بول نہیں سکتا۔ بہرحال میں نے جلال سے کہا، تم شاندار کامیاب طریقے پر افاقہ حاصل کر رہے ہو، تو کیا تمہیں ایک زبردست جذباتی صدمہ پہنچا تھا اور میں اس کی سبب معلوم کر چکا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر حرکت کر کے بجائے تم ایک دن تک اسی حال میں رہو، میں ایک مکمل طبی سبب مصلحت کی بنا پر ایسا کہہ رہا ہوں۔ اپنے دماغ کو کسی پریشانی اور کسی الجھن میں مبتلا نہ کرو، کسی بھی ناگوار شے پر غور و فکر نہ کرو، اپنے دماغ کو سکون دو۔ میں تمہیں ایک ہلکی سی خواب آور دوا دینے والا ہوں، اس کے اثرات کے خلاف جنگ نہ کرنا، خود کو نیند میں ڈوبنے دینا۔ میں نے خواب آور انجیکشن لگایا، اس کے فوری تیز اثر کو دیکھ کر مطمئن ہوا۔ اس سے مجھے یقین ہوا کہ جلال سن سکتا تھا۔ گلحان کے ساتھ میں اپنے دارالمطالعہ میں واپس آیا۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ جلال پر کب تک یہ سکتے کی حالت طاری رہے گی۔ ممکن تھا کہ وہ ایک گھنٹے میں ہی پوری طرح صحت یاب ہو کر بیدار ہو جائے، یا یہی کیفیت اس پر کئی دن تک اپنی گرفت قائم رکھے۔ اس اثنا میں مجھے خواہش تھی کہ 3 باتوں کی طرف سے اطمینان کر لینا ضروری محسوس ہوتا تھا۔ اول یہ کہ جلال نے جس جگہ سے گڑیا حاصل کی تھی اس پر پوری نگرانی رکھی جا رہی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ گلحان نے دکان کے اندر جن 2 عورتوں کو دیکھا ان کے متعلق ہر ممکن تفصیل معلوم کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ وہ کیا چیز تھی جس نے جلال کو اس دکان پر جانے کے لیے مجبور کیا۔ کم از کم فی الحال میں نے دکان میں ہونے والے واقعات کی کہانی کو جو گلحان نے سنائی تھی ایک حقیقت تسلیم کیا۔ اسی کے ساتھ میں گلحان کو اب آئندہ انتہائی مجبوری اور ضروری موقع کے علاوہ کسی اور بات میں اپنا رازدانہ بنانا چاہتا تھا۔ گلحان، میں نے کہا، ہم نے کل رات جو فیصلہ کیا تھا، کیا اس کے مطابق تم نے ان گڑیوں کو دکان کو مسلسل نگرانی میں رکھنے کا انتظام کر دیا تھا؟ بالکل، ہمارے ان کے بغیر وہاں ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ کوئی اطلاع ملی تمہیں وہاں سے؟ آج رات ہمارے آدمی اس دکان کو آنی حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ دکان کا اگلا حصہ قطعی تاریک تھا، اس کی پشت پر ایک عمارت ہے اور دکان کے عقبی حصے اور اس عمارت کے درمیان کچھ کھلا ہوا جگہ ہے۔ وہاں ایک دریچہ ہے جس پر بھاری چوبی پردہ تھا، لیکن اس کے نیچے سے روشنی کا ایک لکیر سا نظر آتا تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ سفید لڑکی چوروں کے موافق آیا اور اندر چلا گیا۔ پشت پر ہمارے آدمی نے بڑے زور کی غصہ کا آواز سنا اور بعد میں روشنی گل کر دیا گیا۔ آج صبح لڑکی نے دکان کھولا، کچھ دیر بعد دیونما عورت بھی وہاں آیا، ان کا پورا نگرانی ہو رہا ہے۔ تم نے ان دونوں کی بابت کیا معلوم کیا؟ دیونما عورت خود کو رانی کہتا ہے، وہ لڑکی اس کا بھتیجی ہے، ایسا ہی کہتی ہے وہ۔ یہ دونوں وہاں حفت یا حشت ماں بیشتر آیا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں سے آیا۔ رانی اپنا نام وغیرہ کا کرایہ پابندی سے ادا کرتا ہے، عظیم دولت کا مالک معلوم ہوتا ہے، بھتیجی بازار کا سب کام کرتا ہے۔ سن رسیدہ دیو عورت کبھی باہر نہیں جاتا، دست پناہ کے موافق یہ دونوں ایک ساتھ رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں، ہمسایہ لوگ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ دیونما عورت کی دکان میں کچھ خاص قسم کے خریدار آتے ہیں، ان میں سے بہت سے خریدار دولت مند نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ عورت 2 قسم کا کاروبار کرتی ہے، ایک تو عام قسم کا گڑیا فروخت کرتا ہے اور ایک خاص قسم کا گڑیا جس کے بنانے میں لوگ کہتے ہیں یہ عورت حیرت ناک ماہر ہے۔ ہمسایہ لوگ ان دونوں عورت کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا، کچھ لوگ کہتا ہے یہ عورت نشہ کا کاروبار کرتا ہے۔ بس ابھی تک ہم اتنا ہی معلوم کر سکا۔ خاص قسم کی گڑیا، دولت مند لوگ رچنی دیوی اور مہاجن سہراب بائی کی طرح، عام گڑیا رام پنڈت اور محمود خان جیسے لوگوں کے لیے، لیکن یہ گڑیا خاص قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ گلحان ان کی خصوصیت سے واقف نہ ہوگا۔ وہاں ایک تو وہ دکان ہے، گلحان بولا، اور اس کی پشت پر 2-3 کمرہ ہے،
اوپر منزل پر ایک وسیع کمرہ ہے گودام کے موافق. یہ پورا عمارت اس کے پاس کرائے پر ہے. دیونما عورت اور وہ لڑکی ان کمروں میں رہتا ہے جو کہ دکان کے پیچھے ہے. بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، میں نے تعریف کی اور پھر قدرے پسو پیش کے بعد بولا، گلحان کہ تمہیں اس گڑیا کو دیکھ کر کسی شخص کا خیال آیا تھا؟ اس نے غور سے میرا جائزہ لیا. یہ بات آپ بتائیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ گڑیا مکھرجی سے مشابہت رکھتی تھی. خیال ہے؟ صرف خیال؟ وہ چلایا. صرف مشابہت نہیں بابا، وہ تو بالکل ایک دوسرا مکھرجی معلوم ہوتا تھا. تم نے اس کے بارے میں مجھ سے پہلے نہیں کہا، کیوں؟ میں نے مشکوک ہو کر پوچھا. لعنت ہو ہم پر، وہ بولا. ہم جانتا تھا کہ آپ نے یہ بات دیکھ لیا. ہم نے سوچا کہ آپ شیر سنگھ کی وجہ سے خاموش ہیں. ہم نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے بعد آپ نے ہم کو ایسا پریشان رکھا کہ ہم کو موقع نہ ملا. یہ لازمی ہے کہ وہ گڑیا جس نے بھی بنائی تھی وہ مکھرجی کو اچھی طرح جانتا تھا. میں بولا، جس طرح لوگ اپنی تصویر یا مجسمہ بنانے کے لیے مصور یا سنگ تراش کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسی طرح مکھرجی گڑیا بنوانے کے لیے ضرور بیٹھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ مکھرجی نے ایسا کیوں کیا اور یہ کام اس نے کب کیا؟ مکھرجی جیسے آدمی کو یہ خواہش کیوں ہوئی کہ اپنی شکل کی ایک گڑیا بنوائے؟ آپ ہمیں صرف یہ اجازت دے دے کہ دیونما عورت کو کچھ دیر کے لیے مرمت کر دے، اس کے بعد ہم سب بتا دے گا. گل خان نے ایک خوفناک ارادے کے ساتھ جواب دیا. نہیں، میں نے انکاریہ طور پر سر ہلا کر کہا. جب تک جلال بولنے کے قابل نہ ہو ایسی کوئی بات کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر کسی اور طریقے پر کچھ روشنی پڑ سکے. جلال اس دکان پر گیا تھا تو اس کے جانے کا کوئی مقصد ضرور تھا. میں جانتا ہوں وہ مقصد کیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس دکان کی طرف جلال کی توجہ کو کس شخص یا کس چیز نے مبذول کیا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مکھرجی کی بہن سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی جلال کی توجہ اس دکان کی طرف مبذول ہوئی. کیا مکھرجی کی بہن سے تمہاری واقفیت ایسی ہے کہ اسے جا کر ملاقات کر سکو اور یہ معلوم کر سکو کہ گزشتہ دن اس نے جلال کو کیا کیا باتیں بتلائی تھی؟ لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ بات ہوشیاری کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں معلوم کی جائے اور جلال کی بیماری کا کوئی حال نہ بتلایا جائے. گل خان نے صاف جواب دیا، جی نہیں، اگر آپ ہم کو کوئی اچھا طریقہ نہ بتائے تو یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے بابا. آشا کوئی احمق عورت نہیں. اچھا تو سنو. معلوم نہیں، جلال نے تم کو بتایا نہیں. بہرحال تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روپ کماری مر چکی ہے. ہمارا خیال ہے کہ روپ کماری اور مکھرجی کی موت کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے. ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ ان دونوں کی موت کے اس باہمی تعلق کا اس محبت سے کوئی واسطہ نہیں جو روپ کماری اور مکھرجی دونوں کو آشا کے بچے سے تھی. روپ کماری کی موت بالکل اس طرح ہوئی جیسے مکھرجی کی. گلحان بول اٹھا. آپ کا مطلب ہے کہ؟ ہاں، ایک سبب کی بنا پر ہمارا یہ خیال تھا کہ ان دونوں کو یہ بیماری ایک ہی جگہ سے لگی تھی. جلال کا خیال تھا کہ شاید عائشہ کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جس سے اس جگہ کا پتہ لگایا جا سکے، وہ جگہ جہاں روپ کماری اور مکھرجی دونوں گئے ہوں، ہاں ایک ساتھ یا علیحدہ اور مختلف اوقات میں، اور اس طرح ایک ہی قسم کی بیماری کے اثرات کا شکار ہوئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کسی دشمن نے انہیں ارادی طور پر لگا دی ہو. یہ ظاہر ہے کہ جلال کو آشا سے جو کچھ معلوم ہوا اسی کی بنا پر وہ رانی کی دکان پر گیا. لیکن سنو، ایک بات اس میں ذرا بھیڑ ہے. اگر جلال نے آشا کو بتایا نہیں تو آشا کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ اس کا بھائی مکھرجی مر چکا ہے. ٹھیک ہے، گل خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا. سردار نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا تھا. اگر جلال نے نہیں کہا تو تم کو بھی نہ کہنا چاہیے. آپ بہت کچھ چھپا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ جانے کے لیے کھڑا ہوتے ہوئے بولا. ہاں میں نے صاف کہا، لیکن میں نے تمہیں کافی بتا دیا. اچھا، خیر جانے دو. وہ بولا. بہرحال اگر سردار نے مکھرجی کی موت کی خبر آشا کو سنائی تو ہمیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. ایسا ہوا تو گفتار آسانی سے ہو سکے گا، ایسا نہیں تو دیکھا جائے گا. ہم آشا سے بات کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا. خدا حافظ. اس سلام دعا کے ساتھ وہ رخصت ہو گیا. میز پر گڑیا کے جو آثار باقی رہ گئے تھے میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا. بدبودار رقیق مادہ ابسط ہو گیا تھا. سخت ہونے میں اس نے ایک چپٹے انسانی شکل کی اختیار کر لی تھی. ایک عجیب ناگوار سی ہیبت تھی. اس کی ننھی ننھی پسلیاں اور ریڑھ کا ٹوٹا ہوا تار اس کے اوپر چمک رہا تھا. اس کے سامان کو تجربے کے لیے جمع کر لینے میں میری طبیعت کو جو پسو پیش سا تھا، میں اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی وقت کمار اندر داخل ہوا. میرا ذہن جلال کی بیداری اور دیگر واقعات کے خیال میں اس قدر مشغول تھا کہ کچھ دیر بعد یہ محسوس کر سکا کہ کمار زوردار آور سنجیدہ تھا. گل خان کے متعلق اپنے شبہات کو بیان کرتے کرتے میں اچانک رکا اور کمار سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. آج صبح میں بیدار ہوا تو میرے دماغ میں شیلا کا خیال گردش کر رہا تھا. وہ بولا. اس کی آنکھوں میں پہلے 2 مرتبہ پھر 1 مرتبہ اور پھر 4 مرتبہ حرکت ہوئی تھی. اگر یہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ 4 مرتبہ کے ہندسوں کوئی مخفی اشارہ تھا تو میں جانتا تھا کہ اس اشارے کا مفہوم تعجب ہرگز نہیں ہو سکتا. حروف تہجی کے الفاظ سے چوتھا حرف تے، پہلا حرف الف اور 7واں حرف جیم بنتا ہے. اس طرح لفظ تاج بن جاتا ہے. اسے ہم نے خیال کیا
کہ یہ اشارہ ناممکن تھا اور نرس شیلا مکمل طور پر تاجو کہنا چاہتی تھی۔ لفظ تاج پر غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں آج تاج نام کی 3 ہی چیزیں مشہور ہیں: تاج محل ہوٹل اور تاج مارکہ کاغذ وغیرہ۔ اس کمپنی کی بنائی ہوئی ایک ڈائری خود میرے میز پر موجود ہے۔ اس پر ایک سنہرا تاج بنا ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ نرس شیلا نے ایک بار اسے دیکھ کر بہت پسند کیا تھا۔ اچانک میں نے سوچا کہ کیا شیلا اپنی آنکھوں کے ذریعے مجھے اسی تاج ڈائری کا خیال لا رہی تھی، مگر میری اس ڈائری کو یاد دلانے سے اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ اور اسی وقت ایک خیال نے مجھے چونکایا کہ خود شیلا کے پاس اس کی اپنی کوئی ڈائری اسی قسم کی موجود تھی جس کی طرف وہ مجھے توجہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ خیال مستقل طور پر میرے دماغ کا تعاقب کرتا رہا۔ جب مجھے موقع ملا میں نے نرس کامنی کو ساتھ لیا، اس کے کمرے میں پہنچا، ہم نے تلاش کیا تو ہمیں نرس شیلا کی ایک ڈائری ملی۔ وہ ڈائری یہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سرخ جلد کی خوبصورت ڈائری جس پر سنہرا تاج بنا ہوا تھا میرے حوالے کی اور بولا، میں اس کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ میں نے ڈائری کو کھولا۔ اس کے کچھ اجزاء جن کا تعلق موجودہ معاملے سے ہے حسب ذیل ہیں۔ 3 نمبر۔ آج ایک عجیب قسم کا تجربہ ہوا۔ بسنت پارک کے قریب ہوس میں چند نئی قسم کی مچھلیاں رکھی گئی ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے میں وہاں گئی۔ وہاں کوئی 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ اس کے بعد پرانے سڑکوں کی دکانوں کی طرف گھومتی رہی۔ خیال تھا کہ کوئی چیز اچھی مل جائے تو تاجو کے واسطے گھر لے جاؤں۔ پہلو کی ایک سڑک پر ایک چھوٹی سی انتہائی عجیب دکان نظر پڑی۔ بڑی عجیب و غریب اور قدیم مذاقی دکان۔ اس کی گھڑی میں چند انتہائی خوبصورت گھڑیوں اور پتلیوں کے کپڑے نظر آئے۔ ایسی چیزیں آج تک میری نظر سے نہ گزری تھی۔ میں کھڑی ہو کر انہیں دیکھنے لگی اور کھڑکی میں سے دکان کے اندر جھانکتی رہی۔ دکان میں ایک لڑکی موجود تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ اچانک وہ گھومی اور میری طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، کوئی بھی رنگ اس پر نظر نہ آتا تھا۔ اس کی آنکھیں کشادہ تھی، دل میں گھٹ جانے والی مگر خوفزدہ قسم کی آنکھیں، سر پر کافی بڑے بال، زردی مائل سیاہ، اور سب کے سب اس کے سر پر ایک جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ اسے عجیب شکل و صورت کی لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی۔ پورے 1 منٹ تک نظریں جما کر وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں نے اس کے بعد اس نے نفی کے انداز میں زور سے اپنا سر ہلایا، اپنا ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے اشارہ کیا کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ میں اس قدر حیرت زدہ تھی کہ اپنی آنکھوں پر بمشکل ہی یقین کر سکی۔ یہ دریافت کرنے کے لیے معاملہ کیا ہے، میں اندر جانے والی ہی تھی کہ نظر اپنی گھڑی پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل پہنچنے کا وقت بالکل قریب تھا۔ میں نے پھر دکان کے اندر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پشت کی طرف ایک دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ لڑکی نے ایک آخری اور نمایاں طور پر مایوس اشارہ میری طرف کیا۔ اس اشارے میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ اچانک جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ البتہ میں وہاں سے ٹہلتی ہوئی چلی آئی۔ اس چیز نے آج دن بھر مجھے چکر میں ڈالے رکھا ہے۔ خواہش تجسس کی ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی ہے۔ گڑیا اور ان کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں۔ ایک خریدار کی حیثیت سے میرے اندر کیا خرابی ہے آخر، یہ بات مجھے ضرور معلوم کرنی ہے۔ 5 نومبر۔ آج سائے پہر میں گڑیوں کی دکان پر پھر گئی تھی۔ راز اور گہرا ہو رہا ہے، لیکن آج سوچتی ہوں کہ یہ راز آواز کچھ نہیں۔ میرے خیال میں یہ بیچاری لڑکی کچھ دیوانی ہے۔ آج میں کھڑکی میں دیکھنے کے لیے نہیں رکی بلکہ سیدھی اندر پہنچ گئی۔ سفید لڑکی پشت کی طرف کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خوفزدہ نظر آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کانپ رہی تھی۔ میں اس کے نزدیک پہنچی تو اس نے دبی آواز میں کہا، تو تم پھر کیوں آ گئی؟ میں نے تم سے جانے کے لیے کہا تھا۔ میں ہنس پڑی بے اختیار اور کہا، آج تک مجھے تم جیسا عجیب دکاندار نظر نہیں آیا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ لوگ تمہارا سامان خریدیں؟ اس نے دھیمی آواز میں عجلت سے کہا۔ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا، اب تم نہیں جا سکتی، لیکن دیکھو کوئی چیز چھونا نہیں۔ وہ عورت تمہیں جو چیز دے اس کو ہرگز نہ چھونا۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرے اسے بالکل ہاتھ مت لگانا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے انتہائی روزمرہ کے لہجے میں صاف صاف کہا، فرمائیے کیا چیز دکھاؤں میں آپ کو؟ ہماری دکان میں گڑیوں کے متعلق سب سامان موجود ہے۔ طرز گفتگو کی یہ تبدیلی اس قدر اچانک ہوئی کہ میں چونک پڑی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ دکان کے حکم میں ایک دروازہ کھلا، وہی دروازہ جس کو میں نے پہلے موقع پر کھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس دروازے میں ایک عورت کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ حیرت سے منہ کھولے میں اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کب تک صحیح معنی میں وہ ایک غیر معمولی عورت تھی۔ اس کا قد و قامت 6 فٹ ضرور تھا۔ اس کا سینہ وزنی اور جسم بھاری بھرکم تھا۔ وہ موٹی نہ تھی، طاقتور تھی۔ اس کا چہرہ لمبا ہے، جلد کا رنگ شربتی ہے، لبوں کے اوپر مونچھیں نمایاں ہیں اور سر پر لوہے کی طرح سیاہ بال ہیں۔ مجھے سکتے میں ڈال لینے والی چیز اس کی آنکھیں تھی۔ یہ آنکھیں بے انتہا بڑی ہیں، سیاہ اور آگ سے لبریز۔ وہ یقیناً ایک زبردست قوت کی عورت ہے۔ یا شاید ایسا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ لڑکی تھی جو بالکل اس کی ضد تھی، بالکل زندگی سے خالی۔ مگر نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ایک انتہائی غیر معمولی طاقت کی مالک ہے۔ مجھے بے اختیار وہ پرانی کہانی یاد آئی جس میں ایک بیڑیا ایک معمولی لڑکی کی دادی اماں کا بھیس بدل کر گھر میں آ بیٹھا۔ بچی نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا،
کس قدر بڑی بڑی ہے تمہاری آنکھیں دادی اماں؟ بیڑیے نے جواب دیا، ہاں بیٹا، صرف اس لیے کہ میں تمہیں زیادہ اچھی طرح دیکھ سکوں۔ بچی نے کہا تھا، اور کس قدر بڑے بڑے ہیں تمہارے دانت دادی اماں؟ اس پر بیڑیا بولا، بیٹا، صرف اس لیے کہ تمہیں زیادہ اچھی طرح کھا سکوں۔ کس قدر لطف تھا یہ خیال، بالکل احمقانہ، لیکن مجھے یقین نہیں کہ یہ خیال سب کا سب لطف تھا۔ اس عورت کے دانت واقعی بڑے اور مضبوط اور زرد ہیں۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر ایک احمقانہ سوال کیا، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی اور اپنے ہاتھ سے مجھے چھوا اور میرے جسم میں ایک عجیب سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ انتہائی حسین ہیں، میں نے آج تک اس قدر خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھے۔ وہ تو اس درجے حسین ہے کہ غیر انسانی ہو گئے ہیں۔ لمبے لمبے ہاتھ، متناسب خوبصورت انگلیوں والے بے حد سفید ہاتھ، بالکل اس طرح کے خوبصورت ہاتھ جیسے میں نے ایک دیوانے مصور کی تصویر میں بدصورت عورت کے دیکھے تھے۔ شاید میری زبردست حیرت کا سبب بھی یہی تھا، یہ ہاتھ اس عورت کے بھاری بھرکم اور بھدے جسم کی ملکیت معلوم ہی نہیں ہوتے، لیکن یہی حال اس کی آنکھوں کا بھی ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں مناسبت کے ہیں۔ ہاں بالکل۔ وہ عورت مسکرائی اور بولی، تم خوبصورت چیزوں سے محبت کرتی ہو۔ اس کی آواز اس کے ہاتھوں اور آنکھوں سے مناسبت رکھتی ہے، ایک گہری شیریں روشن آواز۔ وہ میرے جسم میں کسی ساز کے نغمے کی طرح اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، تب تو میں تمہیں یہ چیز ضرور دکھاؤں گی میری عزیزہ، آؤ۔ اس نے لڑکی کی طرف کوئی توجہ نہ کی، وہ دروازے کی طرف مڑی اور میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازے میں سے گزرتے وقت میں نے مڑ کر لڑکی پر نظر ڈالی۔ وہ بیشتر سے بھی کہیں زیادہ دہشت زدہ نظر آتی تھی، اور بالکل نمایاں طور پر میں نے اس کے ہونٹوں کو ایسی شکل اختیار کرتے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، یاد رکھنا۔ یہ عورت مجھے جس کمرے میں لے کر گئی مگر وہ اسے بیان نہیں کر سکتی۔ یہ کمرہ بالکل اس کی آنکھوں، ہاتھوں اور آواز کی طرح تھا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے یہ عجیب احساس ہوا کہ میں اب کلکتہ میں نہیں، ہندوستان میں بھی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ زمین کے اوپر کسی جگہ بھی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر کائنات میں کسی جگہ کا وجود ہو سکتا تو وہ یہی کمرہ ہے۔ خوفناک تھا یہ احساس۔ دکان کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ کمرہ طول و عرض میں جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اس سے بڑا نہ تھا۔ شاید وہ روشنی کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا۔ یہ روشنی ایک نرم اور پرسکون شام کی سی روشنی تھی۔ کمرے میں ہر طرف یہاں تک کہ چھت تک پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک آتش دان ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ کمرہ غیر معمولی طور پر گرم تھا، لیکن گرمی پریشان کن پانا خوشگوار نہ تھی۔ ہر طرف ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی جو غالباً جلتی ہوئی لکڑی کی تھی۔ فرنیچر بھی قدیم اور نفیس بنے لیکن نامانوس قسم کا۔ دیواروں پر کچھ منقش پردے بھی ہیں جو نمایاں طور پر قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، مگر در حقیقت مجھے یہ یاد کرنا دشوار محسوس ہو رہا ہے کہ اس کمرے میں کیا کیا چیز موجود ہے۔ ذہن میں اگر کوئی صاف طور پر موجود ہے تو صرف یہ کہ کمرے میں ایک مانوس قسم کا حسن پایا جاتا ہے۔ ایک بڑی سی میز مجھے ضرور یاد ہے، بہت بڑی میز جو کسی شاہانہ ضیافت کی یاد دلاتی تھی، یا پھر وہ گول آئینہ شدید طور پر یاد ہے، لیکن میں اس کو یاد کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے دیکھا کہ بے اختیار طور پر اس عورت کے سامنے خود اپنے متعلق اور تاجو کے متعلق سب باتیں بیان کرنے لگی، اور بتایا کہ تاجو کو حسین چیزوں سے کس قدر عشق ہے۔ اس نے سنا اور پھر اسی گہری شیریں آواز میں بولی، اس کو میں ضرور ایک حسین چیز دوں گی، اور اٹھ کر ایک الماری کے پاس گئی، اور جب میرے پاس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی حسین گڑیا تھی۔ میرا منہ خوشی سے کھلا رہ گیا جب میں نے یہ سوچا کہ تاجو کس قدر فریفتہ ہو جائے گی اس گڑیا پر۔ اس کی صورت ایک چھوٹی سی لڑکی کی سی تھی، بالکل زندہ لڑکی کی طرح اور انتہائی نفیس۔ کیا وہ اسے پسند کرے گی؟ عورت نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، لیکن میں ایسی بے بہا چیز کبھی نہ خرید سکوں گی، میں ایک غریب ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، لیکن میں تو غریب نہیں، میں گڑیا کے لباس کو مکمل کر لوں تو یہ تمہاری ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ بات بدتمیزی کی تھی مگر میں بے اختیار کیا بیٹھی، تم بہت بہت مالدار ہوگی، تبھی تو یہ تمام خوبصورت چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم کیوں گڑیوں کی دکان کرتی ہو۔ وہ پھر ہنسی اور بولی، صرف اس لیے کہ تم جیسے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو سکے۔ اس کے بعد ہی مجھے اس آئینے کا حیرت ناک تجربہ پیش آیا۔ یہ آئینہ گول تھا اور میں رہ کر اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ شفاف ترین آئینہ جس پر خدائی کا بہترین کام تھا، اور کبھی کبھی ان نقش و نگار کا عکس آئینے میں اس طرح رقصا نظر آتا جیسے کسی جنگلی تالاب کے اندر ہلکی ہوا کی حرکت سے کنارے کے ہرے پودے ناچتے ہوئے نظر آئے۔ آئینے میں مجھے پورا کمرہ منعکس نظر آ رہا تھا، بالکل اسی طرح کا اور کمرہ ہے جس میں ایک تابوت سا پیدا ہوا اور کمرے کا عکس دھندلا پڑ گیا، لیکن میرا عکس بالکل صاف موجود رہا۔ اس کے بعد کمرے کا عکس آئینے میں سے غائب ہوا، اب اس میں صرف میں خود کو دیکھ سکتی تھی، اور ایسے معلوم ہوا کہ میں ہر لمحے چھوٹی اور پھر اور چھوٹی ہوتی جا رہی ہوں، یہاں تک کہ میں کسی طرح بھی ایک گڑیا سے بڑی نہ رہ گئی۔ میں اپنے چہرے کو اور قریب لے گئی تو آئینے میں ننھے چہرے نے خود کو آگے بڑھایا۔ میں نے اپنا سر ہلایا اور مسکرائی، اس چہرے نے بھی ایسا ہی کیا۔ یقیناً یہ میرا عکس تھا لیکن اس قدر چھوٹا۔ اچانک مجھے وحشت محسوس ہوئی
اور میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ہر چیز ایسی ہی معمولی نظر آئی جیسے کہ حیرتناک تماشے سے پہلے تھا۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر سہم گئی کہ کتنا زیادہ وقت میں نے وہاں صرف کر دیا۔ دل میں ایک دہشت کا احساس لیے ہوئے میں جانے کے لیے اٹھی۔ اس عورت نے کہا، کل میرے پاس پھر آنا، میں تمہارے واسطے گڑیا تیار رکھوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر آنے کا وعدہ کیا۔ وہ میرے ساتھ دکان کے دروازے تک آئی۔ جب میں ادھر سے گزری تو لڑکی نے میری طرف کوئی نظر نہ کی۔ اس عورت کا نام رانی ہے، میں اس کے پاس کل نہیں جاؤں گی اور پھر کبھی کسی دن۔ مجھے اس میں ایک کشش دلچسپی محسوس ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے۔ گول آئینے کے سامنے مجھے جن احساسات کا تجربہ ہوا وہ مجھے پسند نہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے پہلے پہل اس آئینے کو دیکھا اور پورے کمرے کو اس میں منعکس پایا تو مجھے آئینے میں اس عورت کا عکس کیوں نظر نہ آیا۔ پھر اگرچہ کمرہ روشن تھا لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس میں کوئی کھڑکی یا لیمپ یا کمکمے دیکھے ہوں۔ اور پھر وہ لڑکی، مگر بائیں ہمہ۔ تاجو کو کس قدر خوشی ہوتی اس گڑیا کو پا کر۔ 8 نومبر۔ بڑی عجیب بات کہ رانی کے پاس نہ جانے جو عزم میں نے کیا تھا اس پر قائم رہنا بڑا دشوار تھا۔ میری طبیعت بہت بے چین سی ہے۔ کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں رانی کے کمرے میں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے وہاں کی ہر شے کو بخوبی دیکھا۔ ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میں باہر سے اس کمرے کے اندر دیکھ رہی ہوں اور میں آئینے کے اندر موجود ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میں بہت چھوٹی ہو گئی ہوں، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ میں خوفزدہ ہوئی اور آئینے کی دیوار سے ٹکرانے لگی، پھڑپھڑانے لگی جیسے کوئی پرواہ نہ کھڑکی کہ بند شیشے کے خلاف جدوجہد کر رہا ہو۔ اس وقت مجھے 2 خوبصورت لمبے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آئینے کو کھولا اور مجھے پکڑا اور میں کشمکش کرنے لگی، جنگ کرنے لگی، آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوئی۔ میرا دل ایسے بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ تاجو کہتی ہے میں چلا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، بار بار چلا رہی تھی۔ تاجو نے میری طرف ایک تکیہ پھینکا اور اسی وجہ سے میں بیدار ہو گئی۔ آج 4 بجے میں ہاسپٹل سے روانہ ہوئی اس ارادے کے ساتھ کہ سیدھی گھر جاؤں گی۔ نہ جانے میں کس خیال میں کوئی ہوئی تھی، بہرحال وہ خیال کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ حقیقت تھی کہ میں اس میں بہت زیادہ محب تھی۔ مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ بسنت پارک کی طرف جانے والی بس پر سوار ہوں۔ شاید غائب دماغی کی کیفیت میں رانی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس چیز نے مجھے اس قدر حیرت زدہ کیا کہ میرا عمل بہت ہی احمقانہ ہے۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی ٹھوس عقل پر فخر رہا۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کمار سے مشورہ کروں اور یہ معلوم کروں کہ میں اعصابی خرابی کا شکار تو نہیں ہوتی جا رہی۔ ایسی کوئی ٹھوس وجہ نظر نہیں آتی کہ میں رانی سے ملنے نہ جاؤں۔ وہ انتہائی دلچسپ عورت ہے اور یہ ظاہر کر چکی ہے کہ مجھے پسند کرتی ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی کی بات تھی کہ مجھے وہ خوبصورت گڑیا پیش کر رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے احسان فراموش اور بد نصیب اور بد تہذیب خیال کرے گی۔ پھر وہ گڑیا تاجو کے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہوتی۔ جب میں سوچتی ہوں کہ آئینے کے متعلق میں کیا محسوس کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل ایک نادان لڑکی کی طرح حقیقت کو طلسم سمجھتے رہی ہوں۔ آئینے یا چمکدار صدا رکھنے والی چیز بعض اوقات انسان کے نظروں کے سامنے عجیب عجیب منظر پیش کر دیتی ہیں۔ غالباً اس طلسم کی تہ میں کمرے کی گرمی اور خوشبو کا بھی بہت دخل تھا۔ مجھے در حقیقت یہ یقینی علم نہیں کہ آئینے میں رانی کا عکس موجود نہ تھا۔ میں تو خود اپنے عکس کو دیکھنے میں حد سے زیادہ محب تھی۔ کسی عورت کو جادوگرنی سمجھ کر بھاگ پڑنا بڑی ہی عجیب بات ہے، لیکن میں پھر بھی ایسا ہی کر رہی ہوں۔ اگر اس سفید لڑکی کا معاملہ درمیان میں نہ ہوتا تو، مگر وہ تو یقیناً اعصابی خرابی میں مبتلا ہے۔ میں جانا چاہتی ہوں مگر یہ معلوم نہیں تاکہ کیوں نہیں جا رہی۔ 10 نومبر۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بےخودہ خیالات پر قائم نہیں رہی۔ رانی ایک حیرتناک عورت ہے۔ یقیناً کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ رانی ان تمام انسانوں سے بالکل مختلف ہے جن سے آج تک میری ملاقات ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو زندگی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ جب میں وہاں سے رخصت ہوتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی حسین طلسمی محل سے نکل کر ایک انتہائی بھدی خشک دنیا میں آ گئی ہوں۔ کل سائے پہر میں نے ارادہ کیا کہ میں ہاسپٹل سے سیدھی رانی کے پاس جاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا مجھے محسوس ہوا گویا دماغ پر چھایا ہوا ایک بادل ہٹ گیا ہے۔ اس وقت میں اس قدر بشاش اور مسرور تھی کہ ایک ہفتے سے ایسی کیفیت نہ ہوتی تھی۔ جب میں دکان میں داخل ہوئی تو سفید لڑکی نے، جس کا نام چمپا ہے، میری طرف استحا نظر جما کر دیکھا گویا وہ ابھی رو پڑے گی۔ وہ انتہائی عجیب گٹی گٹی آواز میں بولی، یاد رکھنا میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات اس قدر عجیب معلوم ہوئی کہ میں ہنس پڑی اور ہنستی رہی۔ اس وقت رانی نے اندرونی دروازہ کھولا اور جب میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس کی آواز سنی تو میں سمجھ گئی کہ میں کیوں اس قدر بے فکر اور خوش تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ انتہائی خوفناک حادثے سے نکل کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اپنے احساس کو صرف اسی طریقے سے بیان کر سکتی ہوں۔ مجھے عجیب احساس ہوتا ہے کہ کمرہ بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا کہ رانی۔
یعنی کمرہ خود رانی کا ہی ایک حصہ ہے، یہ رانی کی سیسے کا ایک حصہ ہے جو اس کی آنکھوں، ہاتھوں اور آواز پر مشتمل ہے۔ رانی نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں کیوں اب تک نہیں آئی، وہ گڑیا نکال کر لائی۔ یہ گڑیا پہلے سے بھی زیادہ حیرت ناک ہے۔ ابھی رانی کو اس گڑیا میں کچھ اور کام کرنا باقی ہے۔ ہم دونوں بیٹھے اور باتیں ہونے لگی۔ اچانک رانی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک گڑیا بناؤ میری عزیزہ۔ چیخ کے الفاظ تھے اس کے، اور ایک ساتھ کے لیے مجھے خوف کا احساس ہوا، کیونکہ مجھے اپنا خواب یاد آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں آئینے کے اندر پھڑپڑا رہی ہوں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن فوراً ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ تو رانی کی گفتگو کا ایک خاص انداز ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گڑیا بنانا چاہتی ہے جو شکل و صورت میں میری طرح ہو۔ لہٰذا میں ہنس پڑی اور بولی، ہاں ہاں، تم چاہو تو میری طرح کی گڑیا بنا سکتی ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ نہ جانے کس قوم کی ہے۔ میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ کشادے اور روشن ہو گئی۔ وہ تھوڑا سا موم نکال لائی، میرے جیسا ایک سر بنانے لگی۔ اس کی حسین لمبی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھی، جیسے ان میں ہر ایک انگلی خود ایک فنکار ہو۔ میں مسحور کن حالات میں انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے نیند سی آنے لگی اور نیرہن سائٹ بڑھتی رہی۔ اور زیادہ رانی بولی، عزیزہ میری تو خواہش یہ تھی کہ تم اپنا لباس اتار ڈالتی اور مجھے اپنے پورے جسم کا نمونہ بنانے کا موقع دے دیتی۔ شرمانے کی بات نہیں، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھے ذرا بھی پسو پیش نہ ہوا اور میں نے غنود بھی کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ لباس اتار کر میں ایک چھوٹے سے سٹول پر کھڑی ہو گئی اور ان سفید انگلیوں کے درمیان سفید موم کی ایک انسانی شکل اختیار کرتے دیکھتے رہی، یہاں تک کہ وہ میری ایک چھوٹی اور مکمل ہو نقل میں تبدیل ہو گیا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ مکمل نمونہ ہے، حالانکہ مجھ پر ایسی غنودگی طاری تھی کہ بامشکل ہی دیکھ سکتی تھی۔ میری حالت اس قدر خواب آلودہ تھی کہ لباس پہننے میں رانی کو میری مدد کرنا پڑے۔ اس کے بعد ضرور بالکل ہی نیند میں کھو گئی ہوگی، کیونکہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ رانی میرے ہاتھ پر تھپکا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھکا دیا بچی، اگر تمہاری خواہش ہو تو اسی جگہ ٹھہر جاؤ، لیکن اگر جانا ضروری ہو تو اب دیر ہو رہی ہے۔ میں نے گھڑی پر دیکھا، اس وقت تو مجھے اتنی غنودگی تھی کہ بمشکل ہی گھڑی کو دیکھ سکتی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی۔ اس وقت رانی نے اپنے ہاتھ میری آنکھوں پہ رکھے دبائے۔ اس کے بعد اچانک پوری طرح میں بیدار ہو گئی۔ وہ بولی، کل پھر آنا اور گڑیا لے جانا۔ میں نے کہا، مجھ سے جو کچھ ممکن ہوگا اس کی قیمت ادا کر دوں گی۔ رانی نے کہا، تم نے پوری قیمت ادا کر دی میری عزیزہ، تم نے اجازت دے دی کہ میں تمہاری گڑیا بناؤں، یہی کافی ہے۔ اس پر ہم دونوں ہنس پڑے اور میں اجلت سے نکل آئی۔ سفید لڑکی کی شخص کی طرف متوجہ تھی، لیکن میں نے پکار کر اسے سلام کیا۔ غالباً اس نے سنا نہیں کیونکہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ 11 نومبر، مجھے گڑیا مل گئی ہے اور تاجو اس پر فریفتہ ہے۔ مجھے کس قدر خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے اپنے احمقانہ بیمار احساس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تاجو کو آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کو اتنی خوشی دے سکے۔ وہ اس کی پوجا کرتی ہے۔ آج سے پہر پھر میں رانی کے سامنے بطور ماڈل بیٹھی ہوں تاکہ وہ خود میری ہم شکل گڑیا کو مکمل کر سکے۔ رانی ایک بے مثال فنکار ہے، صحیح معنوں میں ایک بے مثال فنکار۔ سوچتی ہوں نہ جانے کیوں وہ ایک چھوٹی سی دکان رکھنے پر قانے ہے۔ وہ یقیناً دنیا کے سب سے بڑے فنکاروں میں جگہ حاصل کر سکتی تھی۔ یہ گڑیا ہو میں ہوں۔ رانی نے پوچھا کہ کیا وہ میرے کچھ بال اس گڑیا کے سر پر لگانے کے لیے لے سکتی ہے۔ میں نے اس کو اجازت دی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ گڑیا دراصل وہ اصلی گڑیا نہیں جو کہ وہ میری شکل و صورت کے مطابق بنائے گی، وہ گڑیا اس سے بڑی ہوگی۔ یہ تو صرف نمونہ ہے جس سے رانی وہ اصلی گڑیا بنائے گی۔ میں نے رانی کو بتایا کہ میرے خیال میں یہ گڑیا بالکل مکمل ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ دوسری گڑیا اس سے زیادہ پائیدار شے کی بنائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب کام ختم ہو جائے تو رانی یہ گڑیا مجھے دے دے۔ یہ ننھی بچی کی صورت والی وہ گڑیا گھر لے جا کر تاجو کو دینے کے لیے اس قدر بےتاب تھی کہ زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہری۔ باہر نکلتے وقت میں نے مسکرا کر چما سے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس طرح سر ہلایا کہ اس سے زیادہ خلوص ظاہر نہ ہوتا تھا۔ سوچتی ہوں کہ وہ کہیں رشک و حسد کا تو شکار تو نہیں ہو رہی۔ 12 نومبر، مسٹر مکھرجی کے اس خوفناک واقعے کے بعد جو کہ 10 نومبر کو پیش آیا، یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں کچھ لکھنے پر مائل ہو سکی ہوں۔ میں تاجو کی گڑیا کے متعلق چند جملے لکھنے پائی تھی جبکہ ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا کہ آج رات مجھے وہاں ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے۔ یقیناً میں نے جواب دیا کہ میں آ جاؤں گی، لیکن کاش میں نے آمادگی ظاہر نہ کی ہوتی۔ اس دہشت ناک موت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی، کبھی نہیں۔ میں اس کے متعلق کچھ بھی لکھنا یا سوچنا نہیں چاہتی۔ جب میں صبح کو گھر واپس آئی تو سو نہ سکی۔ مکھرجی کی صورت کو اپنے سامنے سے ہٹانے کے لیے پہلو بدلتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنی جذبات کو اس قدر تربیت دے چکی ہوں کہ کسی مریض سے متاثر نہیں ہو سکتی، لیکن اس مریض میں کچھ ایسی بات تھی کہ اور پھر مجھے خیال آیا کہ اس واقعے کو فراموش کرنے میں کوئی شخص میری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف رانی ہے۔ لہٰذا 2 بجے کے قریب میں اسے ملنے گئی۔ رانی دکان میں چمپا کے پاس تھی اور مجھے وقت سے اس قدر پہلے دیکھ کر وہ کچھ متعجب معلوم ہوتی تھی۔
اور معمول کے مطابق خوش بھی نہ تھی، یا شاید یہ میرا خیال ہو، ممکن ہے یہ میری اعصابی حالت کا نتیجہ ہو۔ جیسے ہی میں اس حسین کمرے میں داخل ہوئی میری طبیعت بہتر ہونے لگی۔ رانی میز پر ایک تار سے کچھ کام کرتی رہی، لیکن میں دیکھ نہ سکی کہ وہ کیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ایک بڑی سی آرام دہ کرسی پہ بٹھایا اور کہا، تم تھکی ہوئی نظر آتی ہو بچی، یہاں بیٹھ جاؤ اور آرام کرو جب تک میں اپنا کام پورا کروں، اور دیکھو یہ ایک پرانی تصویروں کی کتاب ہے جس سے تمہارا دل بہل جائے گا۔ اس نے مجھے ایک عجیب قسم کی پرانی کتاب دی، لمبی اور پتلی، اور یہ یقیناً پرانی تھی کیونکہ اس کے اوراق کسی جانور کی کھال کے تھے، یہ اسی طرح کی کسی اور چیز کی، اور تصویریں اور اس کے رنگ عباس ان کتابوں کی طرح تھے جو کہ دنیا کی تاریخ کے وسیع دور سے ہم تک پہنچتی ہیں اور جن میں قدیم راہبوں کی بنائی ہوئی تصویریں نظر آتی ہیں۔ میں نے کتاب میں دیکھا کہ اس کی تصویروں میں تمام مناظر جنگلوں یا باغوں کے تھے، اور پھول اور درخت انتہائی عجیب قسم کے تھے۔ تصویروں میں کوئی انسان یا کوئی اور چیز نہ تھی، لیکن دیکھتے وقت یہ عجیب ترین احساس ہوتا تھا کہ اگر ہماری آنکھیں ذرا اور بہتر قسم کی ہوں تو ہمیں درختوں اور پھولوں کے نیچے کچھ لوگ یا کچھ چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احساس ہوتا تھا گویا وہ لوگ درختوں اور پھولوں کے پیچھے اور ان کے درمیان چھپے ہوئے ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک تصویروں کو دیکھتی رہی اور ان پوشیدہ لوگوں کو دیکھنے کی لگاتار کوشش کرتی رہی۔ آخرکار رانی نے مجھے پکارا۔ میں کتاب کو ہاتھ میں لیے ہوئے میز کے پاس گئی۔ رانی بولی، یہ اس گڑیا کے لیے ہے جو میں تمہاری شکل کی بنا رہی ہوں، اسے اٹھاؤ اور دیکھو کہ کس قدر ہنر مندی سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جو کہ تار کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت اچانک میں نے دیکھا کہ یہ ایک جسم کا ڈھانچہ ہے۔ جسامت میں یہ چھوٹا تھا جیسے کسی بچے کا ڈھانچہ۔ اچانک مسٹر مکھرجی کا خوفناک چہرہ میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا اور میں ایک مکمل دیوانگی آمیز دہشت سے چلا اٹھی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ کتاب میرے ہاتھ سے نکل کر دوڑ گئی، اس چھوٹے سے تار کے ڈھانچے پر جا کر گری۔ فوراً ہی ایک جھنکار سی پیدا ہوئی اور ڈھانچہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ میں نے دیکھا کہ تار کا سرا علیحدہ ہو گیا تھا اور کتاب کی جلد کو اس نے کاٹ دیا تھا اور اب تک اسی میں گھسا ہوا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے رانی دہشت ناک حد تک برہم ہوئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا، اس قدر زور سے دبایا کہ دکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے تیز ٹپکنے لگا۔ اس نے عجیب ترین آواز میں کہا، تمہیں ایسا کیوں کیا؟ جواب دو مجھے۔ اور اس نے مجھے کھلا کے رکھ دیا۔ اب میں اسے مورد الزام نہیں سمجھ رہی ہوں، حالانکہ اس وقت اس نے واقعی مجھے سہما دیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اس نے ضرور یہی خیال کیا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ دانستہ کیا تھا۔ بہرحال اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ میں کس قدر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور آواز نرم پڑ گئی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے مجھے ایک بڑے کوچ پر لٹایا، میرے پاس بیٹھی اور میرے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اور اگرچہ میں ہاسپٹل کے مریضوں کے واقعات پر کسی سے گفتگو نہیں کرتی، میں نے دیکھا کہ میں مکھرجی کا پورا قصہ اسے سنا رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جو مکھرجی کو ہاسپٹل لایا، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد۔ اس شخص کو جلال کے نام سے پکارتا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ شخص کوئی مجرموں کے گروہ کا سردار تھا۔ رانی کے ہاتھوں نے میرے اندر سکون اور اطمینان اور راحت اور غنودگی کا احساس پیدا کر دیا۔ میں نے اسے ڈاکٹر شاہد کے متعلق بتایا کہ وہ کس قدر بڑا ڈاکٹر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میں کس بری طرح ڈاکٹر کمار کی خفیہ محبت میں مبتلا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیوں رانی کو مکھرجی کے متعلق بتایا۔ ایسا کا میں نے کبھی پہلے نہیں کیا، لیکن اس وقت میں بہت متاثر تھی، اور ایک بار جب میں نے کہنا شروع کیا تو ایسے معلوم ہوا کہ سب کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ میرے ذہن میں ہر چیز اس قدر مسے ہو گئی تھی کہ ایک مرتبہ جب میں نے رانی کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے واقعی خیال ہوا کہ وہ بہت مسرور ہو رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس قدر بدل گئی تھی۔ جب میں سب کچھ بتا چکی تو رانی نے مجھ سے کہا کہ اسی جگہ لیٹی رہوں اور سو جاؤں، اور جب میں چاہوں وہ مجھے جگا دے گی۔ میں نے کہا کہ 4 بجے مجھے جانا ضروری ہے۔ فوراً ہی میں نیند میں ڈوب گئی، اور جب بیدار ہوئی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ جب میں باہر جانے لگی تو تار کا ڈھانچہ اور کتاب دونوں چیزیں اسی طرح میز پر موجود تھی۔ میں نے کہا کہ اس کتاب کے متعلق مجھے بڑی ندامت ہے۔ رانی بولی، بہتر ہوا کہ کتاب کو ہی نقصان پہنچا اور تمہارا ہاتھ بچ گیا میری عزیزہ، ہو سکتا تھا کہ تم اسے چھوتی اور تار علیحدہ ہوتا اور تمہیں زخم لگ جاتا۔ رانی کی خواہش ہے کہ میں اپنا نرسوں والا لباس یہاں لے جاؤں جہاں کہ وہ نئی گڑیا کے لیے اسی طرح کا چھوٹا سا لباس تیار کر سکے۔ 13 نومبر۔ آج مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ کاش میں کبھی رانی کے گھر نہ جاتی، اس طرح میرا پاؤں جلنے سے بچ جاتا، لیکن میری اس خواہش کی ایک وجہ نہیں، اگر میں کوشش کروں تب بھی بیان نہ کر سکوں گی۔ لیکن دل یہی کہتا کہ کاش میں وہاں نہ گئی ہوتی۔ آج سہ پہر میں اپنی نرسوں والی وردی رانی کے پاس لے گئی۔ اس نے بڑی جلدی سے اس کا ایک نمونہ تیار کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے چند نہایت دلکش سحر انگیز مختصر گیت سنائے۔ میں الفاظ کو سمجھ نہ سکی۔ وہ بہت ہنسی جب میں نے دیکھا یہ کون سی زبان ہے، تو پھر بولی، میری عزیزہ، یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو کتاب کی تصویروں میں سے تمہاری طرف جھانک رہے تھے۔ بڑی عجیب بات کہی تو اس نے۔
یہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خیال کیا تھا کہ ان تصویروں میں لوگ چھپے ہوئے ہیں؟ واقعی میری خواہش ہے کہ وہاں کبھی نہ گئی ہوتی۔ رانی نے چائے بنائی، اپنے اور میرے واسطے پیالیاں تیار کی۔ ٹھیک جب وہ میری پیالی مجھے دے رہی تھی، اس کی کوہنی چائے دانی سے ٹکرائی، چائے دانی الٹی اور تیز چلتی ہوئی چائے ٹھیک میرے داہنے ہاتھ پر گر پڑی۔ بڑی سخت تکلیف ہوئی مجھے۔ رانی نے میرا جوتا اتارا، موزہ اتارا اور جلی ہوئی جگہ پر کسی طرح کا ایک مرہم لگایا۔ اس نے بتایا کہ مرہم سوزش کو رفع کر کے فوراً ہی اچھا کر دے گا۔ واقعی اس سے میری سوزش جاتی رہی اور جب میں گھر واپس آئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کامنی کو یقین نہ تھا کہ میرا پاؤں واقعی جل چکا ہے۔ رانی کو اس حادثے پر بہت سخت اذیت تھی۔ کم از کم بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا، نظارے کی وہ حسب معمول میرے ساتھ دروازے تک نہ آئی۔ وہ کمرے میں ٹہری رہی۔ جب میں باہر دکان میں پہنچی تو سفید لڑکی چمکا دروازے کے قریب موجود تھی۔ اس نے میرے پاؤں پر بندھی ہوئی پٹی پر نظر ڈالی تو میں نے بتایا کہ جل گیا ہے۔ رانی نے اس کی مرہم پٹی کر دی ہے۔ چمپا نے یہ بھی نہ کہا کہ اسے افسوس ہے۔ میں باہر جانے لگی تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور قدرے غصے سے کہا، میرا الوداعی سلام قبول کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک عجیب ترین آواز سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور بولی، رخصت۔ دروازہ بند کرتے وقت میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ دل کہتا ہے کہ کاش میں رانی کے پاس کبھی نہ گئی ہوتی۔ 15 نومبر۔ پاؤں بالکل اچھا ہو گیا۔ میرے دل میں حفیظ ترین خواہش بھی رانی کے پاس جانے کی باقی نہیں۔ میں کبھی وہاں نہ جاؤں گی۔ دل چاہتا ہے کہ میں اس کی گڑیا کو نیست و نابود کروں جو اس نے تاجو کے لیے مجھے دی تھی، لیکن اس سے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ 20 نومبر۔ ابھی مجھے رانی سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ دیکھتی ہوں کہ میں اس کے متعلق سب کچھ بھولتی جا رہی ہوں۔ رانی کا خیال اب صرف اس وقت ہی آتا ہے جب میری نظر تاجو کی گڑیا پر پڑ جاتی ہے۔ میں خوش ہوں، اس قدر خوش کہ جی چاہتا ہے کہ خوب ناچوں اور گاؤں۔ اب میں کبھی رانی سے نہ ملوں گی۔ اف، کس قدر زبردست خواہش ہے یہ میری کہ میں اس سے کبھی نہ ملی ہوتی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ خواہش کیوں ہے۔ یہ تھا وہ آخری خیالات جو شیلا کی ڈائری میں رانی کے متعلق موجود تھا۔ 25 نومبر کی صبح کو وہ مر گئی۔